जी, खालिद तैमूर अकरम साहब, बेहद शुक्रिया चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से बात करने का। और सबसे पहले तो हम आपको अपनी जानिब से मुबारकबाद देना चाहेंगे कि अभी हाल ही में चाइना इंटरनेशनल थिंक टैंक फोरम 2022 के दौरान आपको आउटस्टैंडिंग इनफरादी अवार्ड दिया गया है। तो इस अवार्ड की तफसीलात अगर हमारे सामीन के साथ शेयर करना चाहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चाइना रेडियो इंटरनेशनल से बात करके हमेशा खुशी होती है, क्योंकि चाइना रेडियो इंटरनेशनल ना सिर्फ दुनिया में एक बड़ा चैनल है, बल्कि इसकी उर्दू सर्विस भी पाकिस्तान में बहुत मकबूल है। मैं इस अवार्ड की तफसील बताता चलूं कि इसी हफ्ते में चाइना के अंदर 2022 का जो उनका इंटरनेशनल थिंक टैंक्स का एक कॉन्क्लेव हुई है, जिसमें पूरी दुनिया से जो बेल्ट एंड रोड कंट्रीज हैं उनके थिंक टैंक्स ने शिरकत की, और पाकिस्तान से हमने भी शिरकत की। पाकिस्तान रिसर्च सेंटर फॉर कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर में ने शिरकत की, और ये जो थिंक टैंक्स का कॉन्क्लेव है ये हुआ चाइना कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी CUC के अंदर, बीजिंग के अंदर हुआ। और वहाँ पे पूरे साल की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए मुझे जो है इंडिविजुअल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। और ये इंडिविजुअल एक्सीलेंस अवार्ड जो मुझे दिया गया है, ये बेसिकली जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर मैंने काम किया है पिछले एक साल के अंदर, ये उस सिलसिले में ये अवार्ड दिया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान रिसर्च सेंटर फॉर कम्युनिटी विद शेयर्ड फ्यूचर जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम कर रहा है बेल्ट एंड रोड के ऊपर, CPEC के ऊपर, कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर के आइडिया के ऊपर, और एक डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन के आइडिया के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने खुद भी इनफरादी तौर पे काफ़ी काम किया, और उस सिलसिले में बहुत सारे मुल्कों को मैंने इस प्रोग्राम के अंदर शामिल भी किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये अवार्ड मेरे हिस्से में और पाकिस्तान के हिस्से में आया, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ऑनरेबल बात है कि ये अवार्ड हमें मिला है। और मैं समझता हूँ कि इस अवार्ड को हासिल करके दुनिया को हमने ये भी बताया है कि पाकिस्तान कितना अमन पसंद मुल्क है, और पाकिस्तान कितना रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर और कनेक्टिविटी के ऊपर कितना यकीन रखता है। ये सारे जो इस अवार्ड की वजह से पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ दुनिया में बहुत ज्यादा रोशन हुआ है, बल्कि चाइनीज कौम को और चाइना के जो थिंक टैंक्स हैं उनको भी पता चला है कि हमारी एज अ कंट्री क्या कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। सही। तो खालिद साहब, चूँकि आप मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र करते रहते हैं, इस वक्त भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस्तांबुल से हमसे मुखातिब हैं। तो आपसे पूछना चाह रहा था कि मुख्तलिफ आलमी सरगर्मियाँ और फिर ये जो चाइना इंटरनेशनल थिंक टैंक फोरम है, इसकी क्या अहमियत है, अगर हमारे सामीन को बताना चाहें। जी बिल्कुल। मैं तकरीबन हर महीने ही मेरा किसी न किसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो कंट्रीज हैं उधर चक्कर लगता रहता है। और मैं कल कजाकिस्तान में था। कजाकिस्तान आपको पता है कि वो जगह है जहां उस पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में बेल्ट एंड रोड का जो इनिशिएटिव शुरू किया, उस वक्त उसको ओबोर कहते थे, वन बेल्ट वन रोड। वो कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत में उन्होंने जाके उसका ऐलान किया आस्ताना में। तो मैं 3-4 दिन से आस्ताना में था, और मुझे वहां पे भी देख के ये बहुत खुशी हुई कि बेल्ट एंड रोड के प्रोग्राम और बेल्ट एंड रोड के इनिशिएटिव की वजह से जो मुल्कों के दरमियान कनेक्टिविटी पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इसी तरह आप उज़्बेकिस्तान में चले जाएं, ताजिकिस्तान में चले जाएं, किर्गिस्तान में चले जाएं, तो ये सारे मुल्कों को, सेंट्रल एशिया के मुल्कों को आज़ाद हुए हुए तकरीबन 30 साल अभी होने को हैं, लेकिन इनके दरमियान उस लेवल की कनेक्टिविटी नहीं थी जो पिछले 7 साल में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से डेवलप हुई है। आज मैं इस टाइम पे जब आपसे बात कर रहा हूँ इस्तांबुल के अंदर हूँ, और टर्की भी जो है बेल्ट एंड रोड का एक अहम पार्टनर बन गया हुआ है। और अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने विजिट किया सऊदी अरेबिया का, जहां पे बहुत सारे अरब ममालिक के सरबराहान से वो मिले,
اور سعودی عربیہ اور دیگر عرب ممالک بھی جو ہیں وہ BRI کے اندر انہوں نے اپنی ولنگنس کا اظہار کیا شامل ہونے کو. یہ BRI ہے کیا؟ یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بیسیکلی ایک کوریڈورز ہیں ڈفرینٹ جو کہ پوری دنیا کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں, اور یہ کنیکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ کسی آئسولیشن کا شکار نہ ہو, وہ کسی قسم کی کسی بھی بیرونی طاقت کے انڈر پریشر نہ ہے اپنی اکانومی کو لے کے. ایک اٹ از اے ون ون سچویشن فار ایوری باڈی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چائنا کا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے کہ پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا جائے, لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو انشور کیا جائے کہ کسی بھی ملک کی آزادی پہ, کسی بھی ملک کی خود مختاری پہ, اور کسی بھی ملک کی انڈیپینڈنس کا جو ایک بیسک سٹرکچر ہے اس کے اوپر بالکل آنچ نہ آئے اور نہ ہی وہ کم ہو. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا جو آئیڈیا ہے. کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کیا ہے؟ کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر یہی ہے کہ ساری کمیونٹی, سارے ممالک آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح سپورٹ کریں, ایک دوسرے کی اکانومی کو اس طرح سپورٹ کریں کہ سب ایک طرح کا شیئرڈ فیوچر جو کہ ڈیولپمنٹ کا ہے, جو کہ آگے بڑھنے کا ہے, اس کو لے کے سارے ممالک کٹھے آگے چلیں. صحیح. تو اسی طرح سر, چونکہ آپ نے اس فورم کی جو عالمی اہمیت تھی اس کا آپ نے تذکرہ کر دیا, تو پاکستان کے تناظر میں اگر آپ سے پوچھتا چلوں کہ بالخصوص چین پاکستان تعلقات کی بات کی جائے, چونکہ آپ ہمیشہ چینی فورمز پر بات چیت کرتے رہتے ہیں, تو یہ جو چائنا انٹرنیشنل تھنک ٹینک فورم کا پلیٹ فارم ہے, یہ چین پاکستان تعلقات کو آگے بڑھانے میں کس قدر معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ جی, چائنا انٹرنیشنل تھنک ٹینک فورم جو ہے یہ ہر سال ہوتا ہے بیجنگ کے اندر, اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہے کہ ہمارا جو ریسرچ سینٹر ہے پاکستان کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر کا جو ریسرچ سینٹر ہے, یہ دوسری دفعہ ہمیں پہلا انعام ملا ہے کنیکٹیوٹی کی ایڈوکیسی کرنے پہ, اور مجھے ذاتی طور پہ دوسری دفعہ بیسٹ انڈیویجول ایوارڈ پوری دنیا میں ملا ہے. تو ایک تو اس تھنک ٹینک پلیٹ فارم کے اندر تقریباً 80 سے زائد ممالک نے اس دفعہ شرکت کی, اور جب وہاں پہ پاکستان کا نام لیا گیا اور کہ جی پاکستان ریسرچ سینٹر فار کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر نے سب سے زیادہ کام کیا ہے, تو میرے خیال میں پوری دنیا کو یہ بھی بات پتہ چلی کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ صرف لفظی نہیں ہے, وہ ہر جگہ پہ ہے. اور اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے, کیونکہ باقی BRI کے جتنے کوریڈورز ہیں وہ سارے کے سارے کوئی 10 ممالک میں سے گزر رہے ہیں, کوئی 6 میں, کوئی 8 میں, کوئی 15 میں, لیکن سی پیک صرف ایک ایسا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے BRI کا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا, کہ جو کہ صرف ایک ملک سے گزر رہا ہے. تو اس تھنک ٹینک پلیٹ فارم کے اندر ہمیں موقع ملا بہت سارے ممالک کے ایکسپرٹ سے بات کرنے کا, ان سے ان کی تقریریں سننے کا, اور جہاں پہ پاکستان کی بڑی تعریف کی گئی, اور خاص طور پہ پاک چین دوستی کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے ایکسپرٹس نے میرے سے جب بات چیت کی تو انہوں نے یہی کہا کہ جی پاکستان اور چین کی ایسی مثالی دوستی ہے کہ جس کے بارے میں افریقہ میں بھی بات کی جاتی ہے, جس کے بارے میں لیٹن امریکہ میں بھی بات کی جاتی ہے. کچھ لیٹن امریکن ایکسپرٹس بھی اس تھنک ٹینک پلیٹ فارم کے اندر تھے, تو انہوں نے بھی پاک چین دوستی کے بارے میں وہ نہ صرف جانتے تھے بلکہ بہت زیادہ ڈیٹیلز جانتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک اینول گیدرنگ آف ایکسپرٹس ہوتی ہے چائنا کے اندر, 2 سال سے یہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے آن لائن گیدرنگ ہو رہی ہے, لیکن آن لائن گیدرنگ کا بھی فارمیٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں آن لائن بہت سارے ملکوں کے ایکسپرٹس کے آئیڈیاز بھی سننے کو ملتے ہیں, ان سے بات چیت کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو اس میں میں نے تو کم سے کم یہی دیکھا ہے کہ پاکستان کی لوگ بہت عزت کرتے ہیں, پاکستان کو جیو اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ملک سمجھتے ہیں, اور پاک چین دوستی کے بارے میں تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ بڑی لازوال قسم کی اور بڑی یونیک قسم کی دوستی ہے. صحیح. تو سر اسی فورم کے دوران تمام ماہرین جس میں آپ بھی شامل تھے, پائیدار ترقی اور مشترکہ مستقبل کی بات کی گئی. تو ابھی آپ نے چونکہ سی پیک کا تذکرہ بھی کیا, تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر سی پیک کو دیکھا جائے تو
یہ موضوع اس کی آپ کیسے وضاحت کریں گے، اور بالخصوص اس کے بعد اگر چینی صدر شی جن پنگ بھی ہمیشہ مشترکہ مستقبل کی بات کرتے ہیں دنیا کی، تو اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ آئسولیشن میں نہیں ہے. سی پیک کی وجہ سے جو سینٹرل ایشیا کے لینڈ لاک کنٹریز ہیں ان کا عربین سی اور انڈین اوشن کے ساتھ ایک شارٹیسٹ لینڈ روٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا میں قزاقستان میں تھا تو وہاں پہ میں نے سنا ان کے ایکسپرٹس کو، تو وہ ان کو بڑی خوشی تھی کہ سی پیک بننے کی، بیکاز قزاقستان آپ کو پتا ہے ڈبل لینڈ لاک کنٹری ہے. قزاقستان جو ہے وہ ادھر سے روٹ جو بنتا ہے قزاقستان سے ازبکستان اور ازبکستان سے وائے افغانستان، پاکستان اور پھر آگے عربین سی، اور اس کو اگر وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ 8 سے 10 دن کے اندر جو ہے ٹرکس جو ہیں قزاقستان سے عربین سی تک پہنچ سکتے ہیں، اور آگے پھر انڈین اوشن سے پوری دنیا ان کا سامان جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے. تو سینٹرل ایشیا کی جو ایک ٹریڈ انکریز نہیں ہو رہا تھا وہ اس سی پیک کے حوالے سے انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے، بلکہ ازبکستان کے ساتھ اور تاجکستان کے ابھی صدر بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے، ان کے ساتھ تو وائے افغانستان ہمارا لینڈ روٹ شروع ہو گیا ہے. تو سی پیک کے حوالے سے سامعین کو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس کو ان آئسولیشن نہ دیکھیں. سی پیک کے پاکستان کے لیے تو بینیفٹس ہیں ہی ہیں، سی پیک کے اس کے علاوہ پورے سینٹرل ایشیا کے جتنے لینڈ لاک کنٹریز ہیں ان سب کے لیے بینیفٹس ہیں، اور ان بینیفٹس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک بہت اکنامک ویل جس کو آپ کہتے ہیں، ایک پہیا اکانومی کا جو کہتے ہیں، وہ بہت تیزی سے گھومے گا. ظاہری بات ہے جب 8 سے 10 ممالک اپنا ٹریڈ ہمارے تھرو کریں گے تو ہماری سروس انڈسٹری، ہماری لاجسٹکس انڈسٹری، ہماری ہاسپٹیلٹی انڈسٹری اور بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ ہماری آگے بڑھیں گی. تو اس سی پیک کو بیسیکلی آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ اٹ از پارٹ آف اے گرینڈ روٹ، ٹریڈ روٹ جو کہ سینٹرل ایشیا کو اور دیگر لینڈ لاک کنٹریز کو اس ریجن کے میسر ہو گیا ہے. میں ہو گیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً یہ سی پیک اور باقی جو روٹس بن رہے ہیں سینٹرل ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی کے، وہ اپنے تعمیری کاموں میں بالکل آخری مراحل میں ہیں، اور 2023 اور 24 میں ہم دیکھیں گے کہ اس پہ ٹریڈ شروع ہو جائے گا. صحیح سر، آپ نے ابھی چونکہ سی پیک کی جو اہمیت ہے، اس کی علاقائی اہمیت بالخصوص رابطہ سازی کے حوالے سے بات کی. آپ اس وقت خود بھی ترکیہ میں موجود ہیں اور ابھی آپ نے وسطی ایشیا کا دورہ بھی کیا، تو ایسے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اب ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ جو بی آر آئی کے تحت سی پیک ہے، یہ نہ صرف چین اور پاکستان بلکہ یہ جو پورا خطہ ہے اس کی مشترکہ ترقی یا پھر جسے ہم علاقائی ترقی کہتے ہیں، اس کو ایک نیا محرک ثابت ہوگی؟ جی یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی وجہ سے اور کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کے کانسیپٹ کی وجہ سے ایک پوری دنیا کے ایک جس کو کہتے ہیں جیو اسٹریٹجک اور جیو اکنامک ڈائنامکس جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ قزاقستان میں وہاں پہ میری 1-2 میٹنگز ایسی ہوئی کہ وہ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، افریقہ میں زراعت کی بات کر رہے تھے کہ قزاقستان آپ کو پتا ہے کیونکہ ایک بڑا زرعی ملک ہے، ایریا وائز سینٹرل ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اور وہاں زراعت میں وہ سب سے آگے ہیں. تو وہ اپنی زرعی ریسرچ آج کل کر رہے ہیں افریقن ممالک کے ساتھ. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ قزاقستان کدھر ہے، افریقہ کدھر ہے؟ وہ بیسیکلی اس بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کی وجہ سے جو ہے وہ پاسبل ہوا ہے. اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا جاؤں کہ آلدو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے اندر ڈسٹیبلٹی ہے، افغانستان کے اندر اس ٹائم پہ حالات خراب ہیں، جب سے 15 اگست 2021 سے نیٹو اور یو ایس فورسز ادھر سے وڈرا کر کے گئی ہیں، تو نئی حکومت جو افغانستان کی ہے آلدو اس کو ابھی تک دنیا نے تسلیم نہیں کیا، لیکن ان کو بھی ٹرانزٹ ٹریڈ کی اہمیت کا اندازہ ہے. اور یونائٹڈ نیشن کے سٹیٹسٹکس ہیں، آپ یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں کہ پہلے 8 مہینے میں
افغان جو پریزنٹ افغان گورنمنٹ ہے، انہوں نے ٹرانزٹ ٹریڈ کی مد میں تقریباً $1 بلین اکٹھا کیا. تو ٹرانزٹ ٹریڈ کی اہمیت سے افغان بھی انکار نہیں کرتے، ٹرانزٹ ٹریڈ کی اہمیت سے پاکستان تو بالکل ہی انکار نہیں کرتا، کیونکہ سی پیک کا منصوبہ ہی پاکستان کے اندر سے گزرتا ہے. تو جتنے یہ ممالک ہیں سینٹرل ایشیا کے، وسطی ایشیا کے، یہ ایون آپ آذربائیجان اور ساؤتھ کوکس ریجن میں چلے جائیں تو وہاں بھی ایک مڈل کوریڈور بن رہا ہے. میں تقریباً 1 مہینہ پہلے آذربائیجان میں تھا، وہاں پہ مجھے اتفاق ہوا ان کے صدر سے ملنے کا. آذربائیجان کے جو صدر ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ڈائنامک آدمی ہیں. ادھر ان سے ملنے کا جب اتفاق ہوا تو وہاں پہ انہوں نے بھی بات چیت کی، ریجنل کنیکٹیوٹی کی، اور ایک مڈل کوریڈور بن رہا ہے جو کہ آذربائیجان سے ٹرکی کو کنیکٹ کرتا ہے، اور ٹرکی سے پھر آگے وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں یورپ کے ساتھ. اور یہ جو کیسپین سی کے ارد گرد ممالک ہیں 4-5، یہ سارے کے سارے وایا آذربائیجان سے ٹرکی اور پھر آگے یورپ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ ازبکستان کی بات کریں تو ازبکستان کے جو صدر ہیں ہز ایکسیلنسی شوکت مرزیوف، ان کا بھی ویژن جو ہے کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بہت وائڈ ہے، اور انہوں نے بھی 16 جولائی 2021 کو انہوں نے بھی سینٹرل ساؤتھ ایشیا کوریڈور کے سنگ بنیاد رکھی، جس کا پاکستان سگنیٹری ہے. اس وقت ازبکستان سے تاشکند سے مزار شریف، کابل، پشاور ریلوے لائن کا دسمبر میں فیزیبلٹی کمپلیٹ ہو جائے گی، اور $4.5 بلین سے یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے بننا، جو کہ جنوری 2023 میں بننا شروع ہوگا اور 5 سال میں بن جائے گا، جس سے سینٹرل ایشیا جو ہے پشاور تک جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا ریلوے سے. اور یہ 760 کلومیٹر کی ریلوے لائن جو ہے یہ اگلے 5 سال کے اندر بن جائے گی. اسی تناظر میں پاکستان کی اگر بات کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ پچھلے 7-8 مہینے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سب سے زیادہ دورے کیے ہیں سینٹرل ایشیا کے، کیونکہ ہم نے دیکھا SCO سمٹ ہوا سمرقند میں، اس پہ بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لے کے گئے اور سارے SCO کنٹریز کے سربراہان کے ساتھ 1-to-1 ملاقات کی. اس کے بعد استانا میں سیکا کا 30ویں سالگرہ ہوئی. سیکا ایک ایسوسیشن ہے جس کا پاکستان بھی حصہ ہے، وہاں بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے. تو پاکستان کی اس ریجن کے ساتھ کمٹمنٹ، پاکستان کی اس ریجن کے ساتھ جو ایک وابستگی ہے وہ آج کی نہیں ہے، وہ ہزاروں سال پرانی ہے. اسلام سینٹرل ایشیا سے سب کانٹیننٹ کے اندر آیا تھا، اور ابھی بھی وسط ایشیائی ممالک پاکستان کو ایک بڑے بھائی کے رول میں دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنیکٹیوٹی اور یہ روٹس ہیں، یہ سب چیزیں ان کے ثمرات جو ہیں وہ انشاءاللہ 2023، 24، 25 یہ وہ ٹائم ہے کہ جب اس کے پازیٹیو اثرات اور ثمرات دونوں اس ریجن کے لوگوں کو ملنا شروع ہو جائیں گے. صحیح. اور آپ سے بات چیت کے سب آخری حصے میں ہے، اور ایک اور اہم سوال کہ آپ سے جب بات ہوتی ہے تو جو اہم عالمی موضوعات ہوتے ہیں ان پر بھی آپ کی ماہرانہ آراء ہمیں سننے کو ملتی ہے. تو سی پیک کے حوالے سے بات کی جائے تو دوسرے مرحلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے شعبہ جات ہیں جن کی بدولت جو ہے اقوام متحدہ کے جو ترقیاتی اہداف ہیں 2030 کے، ان کی جانب بڑھا جا سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ جو چین کا گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے اس حوالے سے بھی آپ اکثر لکھتے رہتے ہیں، تو یہ دونوں اگر ان کا موازنہ کیا جائے تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ اقوام متحدہ کے جو SDGs ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں وہ، اور چین کے جو GDIs جو ہیں گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹوز، وہ کوئی علیحدہ نہیں ہیں، بلکہ جو چین کے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہیں ان کے بارے میں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ وہ UN کے SDGs کی تشریح ہے. بیکاز UN کے SDGs جو ہیں وہ کہیں پہ ان کی اتنی تشریح نہیں ہے، یا وہ بڑے کم الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں، اور باقی جو رکن ممالک کی امیجنیشن پہ چیز کو چھوڑ دی گئی ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو مرضی کر لیں. لیکن چین نے جو ابھی GDIs دیے ہیں گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ بڑے ڈیٹیلڈ ہیں. اس کے اندر کام کو کیسے کرنا ہے یا گولز کو اچیو کیسے کرنا ہے وہ اس کے اندر ہے. تو دونوں بیسیکلی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، یہ دونوں علیحدہ نہیں ہیں. تو مطلب اگر عام فہم کی زبان میں اگر
ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہمارے عام لوگ ہیں جن کو ایکسپرٹس نہیں ہیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں، تو ان کے لیے صرف میں یہ بتاتا چلوں کہ جو یو این کے ایس ڈی جیز ہیں ان کے اگر آپ تشریح کریں تو وہ چائنا کے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز بن جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سی پیک کے حوالے سے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کیا ملے گا اور ہم کن کن چیزوں پہ ایس ڈی جیز کے یا جی ڈی آئی ایس کے عمل پیرا ہو جائیں گے یا ایک کیپیبلٹی ڈیولپ ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ سی پیک کا جو پہلا مرحلہ ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا، تعمیرات کا، وہ تقریباً 2024 یا 25 میں ختم ہو جائے گا۔ پہلا مرحلہ ابھی جیسے ہی ختم ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، وہ ہے ڈیولپمنٹ آف دی سروس انڈسٹری۔ میں جہاں بیٹھتا ہوں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ یہ چیزیں مرحلہ وار ہیں، یہ نہیں ہے کہ تعمیرات جیسے ختم ہوئی اگلی صبح ادھر فیکٹریاں لگی ہوں گی۔ ایک سروس انڈسٹری پہلے ڈیولپ ہوگی۔ اب سروس انڈسٹری کیا ہے؟ جس کے اندر ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے، ہوٹلنگ بنے گی، باہر سے بزنس مین آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی سروس انڈسٹری کے اندر وہ سارے ادارے اور وہ سارے کام آ جاتے ہیں جو کہ ایک انڈسٹری کو بنانے کے لیے کام آتے ہیں۔ وہاں پہ سیوریج لائنز بچھنی ہیں، وہاں پہ بجلی نے پہنچنا ہے، ٹرانسمیشن لائنز جانی ہے، وہاں پہ اور بہت سڑکیں بننی ہیں اسپیشل اکنامک زونز کے اندر۔ یہ سارا سروس انڈسٹری کے مد میں آتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 4 سے 5 سال پاکستان کے لیے یہ اہم ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی چاہیے کہ سروس انڈسٹری کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سی انڈسٹریز اگلے 4-5 سال میں زیادہ بوم جائیں گی، اور اسی لحاظ سے ہماری سکل لیبر کو ہمیں تیار کرنا چاہیے کہ اس میں جائیں۔ پھر اس کا ایک تھرڈ فیز ہوگا جو کہ جس میں فزیکلی آ کے انڈسٹری لگے گی، اور وہ انڈسٹری کون سی آ کے لگے گی اور کیوں لگے گی؟ یہ انڈسٹری وہ ہوگی جو کہ عربین سی کو اور انڈین اوشن کو استعمال کر کے آگے بھیجنا چاہے گی۔ اب اگر ازبکستان کے اندر یا قزاقستان کے اندر اس وقت ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے اور وہ اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو اگر وہ وہاں سے چیز بنا کے ادھر تک بھیجیں گے، گوادر تک بھیجیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ ان کو تھوڑی مہنگی پڑے۔ لیکن اگر جو پاکستان کے اندر جو اسپیشل اکنامک زونز بن رہے ہیں اگر وہ اپنی فیکٹری ادھر آ کے لگا دیتے ہیں تو ان کو وہی ڈسٹینس جو ہے ٹریولنگ ٹائم بھی کم پڑے گا، اور دوسری بات کہ لاجسٹیکلی بھی آسان رہے گا، اور تیسرا یہ کہ وہ جو ایک دور ملک سے چیز اٹھا کے گوادر پورٹ تک پہنچانے کا خرچہ ہے وہ بھی بچے گا۔ تو انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کرے گی، لیکن ہمیں چیزوں کو ہر فیز میں دیکھنا چاہیے سی پیک کے، اور ایک دم سے کنکلوژن پہ یہ ایک دم سے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جی سی پیک کے ثمرات نظر نہیں آ رہے۔ سی پیک کے جو ثمرات ہیں وہ سٹیجز میں نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے 8 سے 10 سال پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ پاکستان کا اس ریجن کے اندر رول ٹریڈ کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت بہت اہم ہوگا، اور جو کہ ہو گیا ہے۔ کلائمیٹ چینج میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا نے ہمارے پوائنٹ آف ویو کو تسلیم کیا، اور کیونکہ کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا شاید 1% عمل دخل رہا ہے کہ ہماری وجہ سے 1% افیکٹ رہا ہے، اور لیکن ہمیں جو اس کا امپیکٹ ہے وہ ہمیں تقریباً 90% لینا پڑا ہے، اور جو کہ دنیا نے اس بات کو اکنالج کیا ہے۔ تو پاکستان ایک بہت ذمہ دار ریاست ہے۔ پاکستانی عوام جو ہیں ان کے اندر کام کرنے کا پیشن ہے، اور پوری دنیا اس بات کو اکنالج کرتی ہے کہ ہماری مین پاور ہمارا اٹ از ون آف دی بیسٹ ان دی ورلڈ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں سی پیک کے حوالے سے اور بیلٹ اینڈ روڈ کے حوالے سے پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک ویلیو ہے وہ بہت زیادہ آگے بڑھے گی، اور یہ بات چین بھی جانتا ہے، اور یہ بات وسطی ایشیائی ممالک بھی جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم کتنی ریزیلینٹ ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ذکر کیا اپنی بات چیت میں کہ میں جس بھی سینٹرل ایشین کنٹری میں وسط ایشیائی ملک کے اندر جاتا ہوں وہ پاکستان کی طرف ایز اے ایلڈر بردر یا ایز اے بڑا بھائی دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے ممالک ہیں، ان کی پاپولیشن بہت کم ہے۔ کسی ملک کی پاپولیشن 5 ملین ہے، کسی کی 4 ملین ہے، کسی کی 2 ملین ہے، کسی کی 8 ملین ہے۔ تو اگر ان سارے ممالک کی پاپولیشن بھی اکٹھی کی جائے تو ہمارا شاید صوبہ پنجاب سے بھی کم بنے۔ تو اس لیے پاکستان کو ایک بڑے بھائی کا رول پلے کرنا ہوگا، پاکستان کو ایک رسپانسبل اکنامک
اسٹیٹ کا رول پلے کرنا ہوگا، ہمیں اپنی کچھ پالیسیز کو ریوائز کرنا پڑے گا، اور ہمیں ایک بڑے بھائی کی طرح بڑا دل کر کے ان سارے ممالک کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوگا۔ جی بے حد شکریہ آپ کا خالد تیمور اکرم صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے بالخصوص آپ استنبول میں موجود تھے، اس کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں ایک مرتبہ